बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं खार काज़ी। भारतीय यौम आज़ादी पर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया गया, जो पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर 50 साल बाद कश्मीर पर बात होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भारत ने कभी तस्लीम किया है? शिमला मुआहिदा, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। तो क्या अब अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों या उसमें होने वाली गुफ्तगू भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर सकेगी? बज़ाहिर ये पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त सफारती कामयाबी समझी जा सकती है, लेकिन हकीकत की दुनिया कुछ और है। वो ये है कि दुनिया किसी के लिए कुछ नहीं करती। शाम, फ़लस्तीन, लीबिया, इराक, किस की मिसाल दूं? दुनिया ने इन मुल्कों के लिए क्या किया? क्या इन ममालिक में जुल्म को दुनिया रोक पाई? क्या इन मुल्कों में मजलूमों को इंसाफ दे पाई? तारीख गवाह है, कौमों को अपनी हिफाजत खुद करना पड़ती है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ती है। कमजोर को ताकतवर निगल जाता है और ताकतवर को उसका गरूर ले डूबता है। भारत को ताकत का गरूर है। भारत पर पहली बार ऐसी हुकूमत का वजूद है जो ये समझती है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है और उसे सेकुलरिज्म की बजाय हिंदू धर्म का मुल्क होना चाहिए। यही वो सोच थी जो मुसलमानों ने 72 साल पहले महसूस करके अपनी राहें अलग कर ली थी, लेकिन 72 साल बाद वो बिल्ली थैले से फिर बाहर आ गई है, जिसको इस बात का जोम है कि मुसलमानों ने उन पर कई 100 साल हुकूमत कर ली, तो अब वो मुसलमानों पर हुकूमत कर सकते हैं। अखंड भारत की सोच अब पूरे भारतीय मुआशरे की सोच पर मुसल्लत हो चुकी है। आरएसएस के गुंडों ने सबका जीना दूभर कर दिया है। आरएसएस का नारा कि जो हिंदू नहीं वो बंधु नहीं, हर शख्स खौफजदा है कि वो कहीं आवाज उठाएगा और आरएसएस के गुंडे उसके घर का घेराव करके उसकी तिक्का बोतली कर डालेंगे। आरएसएस ने मुसलमानों के कत्लेआम की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाकर मुसलमानों को बल्कि तमाम अक़लियतों को खौफजदा कर दिया है। बीजेपी फासिस्ट जमात है और फाशिज्म पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मोदी को हिटलर से मुशाबा करार दिया है। खुद भारत के पास सबसे बड़ा हथियार मुखालफिन पर गद्दार और देशद्रोही होने का इल्जाम लगाना है। कश्मीर का स्टेटस तब्दील किए जाने पर मुखालिफत करने वालों की सरकारी तौर पर अब भारत में फहरिस्तें बनाई जा रही हैं ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। भारत में जो बहरान है वो इसके अलावा है। भारत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुआशी बहरान है और इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए अब कश्मीर उसे सोने की चिड़िया दिखाई दे रहा है। भारत में तमाम बिजनेस, जिनकी मैं अगर मिसाल दूं आपको, हाउसिंग इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। 30 बड़े शहरों में लाखों घर तैयार हैं लेकिन फरोख्त के इंतजार में है और वो फरोख्त नहीं हो रहे क्योंकि भारत में भी इकोनॉमी डाउन है। 2.4 लाख करोड़ के कर्ज बड़ी बड़ी कंपनियों ने माफ करा लिए, तो ये बड़ी कंपनियों का हाल है। बैंक भी इक़्तिसादी बहरान का शिकार है। हुकूमत पर तकरीबन 500 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं, यानी भारतीय हुकूमत पर 500 अरब से ज्यादा का बैरूनी कर्ज है। मारुति कार बनाने वाली कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, उसने पैदावार में कमी कर दी है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एडानी को 5 एयरपोर्ट फरोख्त किए जा चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बहरान का शिकार हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में कश्मीर को नई सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा है, जहां सस्ती जमीन खरीदने का लालच देकर सरमायाकारों को राग़ब किया जा रहा है। अब यह तवक्को रखना कि दुनिया इस मसले पर कोई बड़ा किरदार अदा कर सकती है, ये खासा मुश्किल काम है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जहां इस किस्म की सोच हो, यानी हिंदवाता की सोच, कि वहां उनके हमसाए कैसे महफूज रह सकते हैं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल ही हमें भारत की इन चीरा दस्तियों से महफूज रख सकता है। आरएसएस को अगर एग्जाम्पल दी जाए इसकी, तो ये भारतीय तालिबान समझे जा सकते हैं। दुनिया को भारतीय तालिबान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी नजर में सिर्फ इन भारतीय तालिबान से मुसलमानों को खतरा हो सकता है, जबकि भारत में अक़लियतें जिनमें ईसाई बहुत बड़ी तादाद में है, वो भी इनसे महफूज नहीं। कल को ये सिखों पर चढ़ दौड़ेंगे
اور حقیقت یہ ہے کہ بھارت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور اب کشمیر کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کر دی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 35A اس کا خاتمہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں غیر ملکی سرمایہ کار اپنے پروجیکٹ لگا سکے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کیا جا سکے۔ تو اس وقت بھارت کی جو میں نے صورتحال آپ کو بتائی، اس میں بھارت کی جو تمام بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا اوور آل اکانومی ہے وہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے اور بڑے پیمانے پر ان ایمپلائمنٹ پھیل رہی ہے۔ اس سب کو کیموفلاج کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے اب یہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ 15 اگست کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں اور پورے ملک میں بلکہ جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہیں، اس وقت لندن میں بھی، لندن ہائی کمیشن کے سامنے بھی، لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھی پاکستانی مظاہرہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی سے وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا کہا؟ یہ جو نریندر مودی نے کارڈ کھیلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا ہے۔ یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے۔ بہت بھاری پڑے گا نریندر مودی کو اور بی جے پی کو، کیونکہ سب سے پہلے کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا۔ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے، پاکستان کے اوپر، کہ ہم اب مزید اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کرتے ہیں۔ لیکن جو عوام ہے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، وہ تو ان کا تو ساروں کا دل دھڑک رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز، آپ نے ریزولوشن، آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے ان کو رائٹ دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں گے۔ نریندر مودی نے کیا، آپ کی ریزولوشن اٹھا کے پھینکی اس نے سائڈ پہ۔ یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے اب پٹیشن کر دیا ہے، ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا۔ میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ تیار ہے پاکستانی فوج، پاکستانی فوج نہیں تیار، ساری قوم تیار ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اب وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا اور پہلی بار انہوں نے وہ باتیں کہیں جو کہ پبلک سینٹیمنٹس ہیں، جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران پرائم منسٹر نے جن سینٹیمنٹ کا اظہار کیا تھا اس پہ کافی ریئیکشن آیا تھا، لیکن جو آزاد کشمیر اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی وہ خاصی متاثر کن تقریر تھی۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب نے جو آزاد کشمیر میں خطاب کیا اس کے دوران انہوں نے ہٹلر کے جرمنی اور مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں جو کمپیریزن کیا، وہ خان صاحب کا یہ تجزیہ سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ قومیں جنگوں سے نہیں بلکہ ججوں کو ڈرانے، میڈیا پر کنٹرول، غداری کے فتووں اور خوف کی فضا سے تباہ ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہر قوم پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں کہ تھوڑی دیر بعد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، ان سے آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، آج پوری قوم یوم سیاہ منا رہی ہے اور کشمیر کے حوالے سے منا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کا مقدمہ ایسے ہی لڑ رہا ہے جیسے اسے لڑنا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد پاکستان جو ہے اس مقدمے میں جس طرح سامنے آیا ہے، یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کو ایسے ہی اس مقدمے کے لیے آگے آنا تھا۔ پاکستان ایک فریق ہے نا، وہ جو قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی تھی، اور قرارداد جو ہے اس کو پاس کرانے کے لیے ہندوستان اقوام متحدہ گیا تھا۔ جب کشمیر میں ایک طرح سے ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں وہ آگے بڑھے تھے اور ہم نے جو کشمیر کا بہت سارا حصہ آزاد کروا لیا تھا، ہماری اس وقت فوج نہیں تھی، ہمارے وسائل نہیں تھے، اور پھر یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ ہندوستان اس چیز پر بھاگا اور اقوام متحدہ کے سامنے گزارش کی، وہیں پہ پھر ایک لائن جس کو سیز فائر لائن آپ کہتے ہیں وہ لگا دی گئی، اور جو قرارداد پاس کی گئی وہ مبنی تھی اس شرط پر کہ جی کشمیری جو ہیں ان کو جو ان کا حق ہے رائے شماری کا وہ دیا جائے گا، کہ وہ خود فیصلہ کریں گے، اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ اب 70 سال بیت گئے
اور بھارت نے یہ چیز ہونے ہی نہیں دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو بین الاقوامی مسئلہ ہے اس کو اس نے باہمی مسئلہ بنا دیا کہ ہم جی آپس میں بات چیت کر کے اس کو حل کریں گے، جبکہ اس کا ارادہ حل کرنے کا تو تھا نہیں۔ اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے وہ نتیجہ خیز ہوئے ہی نہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہوئے۔ تو قدرتی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ لٹکتا چلا آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ سستی کا مظاہرہ تھا کہ ہم سال میں ایک دن بس کشمیر ڈے مناتے رہے، اور ایک ہی مرتبہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریر میں 2-4 فقرے لکھے گئے اور وہ وہاں بول دیے گئے، اور یوں ہم کہتے رہے کہ جی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ یہ کوئی ٹھیک رویہ نہیں تھا، اور جبکہ ہندوستان جو ہے اس نے پوری دنیا میں لابنگ جاری رکھی اور دنیا کو قائل کیا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے۔ لطیف صاحب، پرائم منسٹر نے جب الیکشن ہو رہا تھا بھارت کا تو مودی کے بارے میں کہا تھا کہ مودی کا جیتنا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری، یہ بھی کہا گیا تھا۔ تو اب پرائم منسٹر کا جو سٹانس ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جو مودی ہے وہ تو کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور وہ ہٹلر کا ایک روپ دھار چکا ہے۔ تو اب یہ جو پہلے ہمارا بیان تھا، جو اب بیان تھا، اس کو اب کیسے اینالائز کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں پہلا بیان غلط تھا، اور جس دن پرائم منسٹر نے بیان دیا تھا، میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں نے اسی دن شام کو جو میرے کامنٹس ٹی وی پہ لیے تھے میں نے کھلم کھلا یہ بات کی تھی کہ مودی سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، جس کے اپنے منشور میں اس نے لکھ دیا تھا، الیکشن کا منشور جو ہے کہ جی میں سب سے پہلے وہ 370 اور 35A نافذ کروں گا، وہ میں نکال دوں گا، اپنے آئین سے نکال دوں گا۔ تو وہ مودی جو یہ کہہ رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی ہماری اسیسمنٹ غلط تھی مودی کے بارے میں؟ بالکل غلط تھی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ غلط تھی، اور میں کہہ رہا ہوں اس دن سے کہ پرائم منسٹر صاحب پوری قوم کو سمجھائیں کہ ان کی یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ کس بنیاد پر ہے۔ آپ اس مودی سے اس چیز کی توقع رکھتے ہیں جو 5 سال پرائم منسٹر رہا اور ہندوتوا کے نام پر اس نے جو کچھ پورے ہندوستان میں کیا، اور خاص کر کشمیریوں کے ساتھ جو بربریت ہوتی رہی، کیا وہ ہم سب نے نہیں دیکھی؟ اس مودی سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں؟ پھر گجرات کا مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے، اس کو تو استثنا ملا ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد۔ وہ جو آدمی ہے وہ مجرم ہے، امریکہ تک میں اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو اس لیے ایسے آدمی سے ایسی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں بالکل۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں فائنل ہمارا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ یو این او میں ہم چلے گئے ہیں، اجلاس کل ہوگا، وہاں کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مودی سٹیپ بیک ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عالمی برادری اس میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ ان کے وہی طریقے ہیں جو پرانے ہیں، جس کے تحت 70 سال تک اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ امریکہ نہیں بولا، یو این او کی بحاف پر کوئی بڑا ملک نہیں بولا۔ ان کے کردار ایسے ہی ہیں، ان کے معیار دوہرے ہیں، اور اگر کوئی یورپ کا علاقہ ہو، کوئی ایسٹ تیمور ہو، کوئی سوڈان کا معاملہ ہو، بوسنیا جو ہے اس کو بھی حل کر لیا گیا، مگر نہ انہیں کشمیر نظر آ رہا ہے اور نہ انہیں فلسطین نظر آ رہا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ امریکہ ان دونوں کے پیچھے ایک طرف وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان نے خود انیشیٹو لے کر اس کو حل کرانا ہے۔ جو بڑے بڑے ممالک جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور کھلے عام یہ بات کرتے ہوئے جو کل کر دی گئی کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان جس حد تک جانا پڑے جائے گا، کیونکہ یہ بہت شکریہ شاہل جی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے کشمیر کے معاملے بات کی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ لودھی صاحب، آج پوری قوم یوم نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ پوری قوم آج سراپا احتجاج ہے، اور بھارت نے جو کشمیر کا سٹیٹس بدلا اس کے اوپر پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بالکل رائٹ ڈائریکشن میں انیشیٹو لیا ہے؟ اب جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ میں سن نہیں سکا کہ شاید لطیف صاحب نے کیا بات کی ہے، لہٰذا میں جو بات میری ڈپلیکیشن ہو تو وہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اصل میں دیکھیں، میرے خیال میں بھارت نے 3 ایریاز میں قدم اٹھایا ہے۔ ایک تو انہوں نے
لیگل قدم ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کا سہارا لیا ہے, پریزیڈینشیل آرڈر کا سہارا لیا ہے, تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. اس کا صاف ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں, اور میں چاہتا ہوں بات. پھر یہ ڈپلومیٹک منور ہے, انہوں نے لوگوں سے پہلے بات چیت کی ہوگی, اس کو کہا ہوگا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, یا نہیں بتایا ہوگا, جو بھی ہے. بہرحال ہم وہ کوشش کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کے ساتھ چین گئے ہیں اور ملکوں میں جا رہے ہیں, اور ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. یہ ڈپلومیٹک ایریا ہے. تیسرا ایریا ملٹری ایریا ہے کینیٹکس کا, جہاں پر انہوں نے ایک کلیئر کلیمپ ڈاؤن کیا ہے پورے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, اور خدا جانے وہ اس کے دوران جو بلیک آؤٹ اس میں وہ کر کیا رہے ہیں. ان کے جو ایکشنز ہیں, ان کے جو رویے ہیں, وہ ہمیں معلوم نہیں. تھوڑی تھوڑی ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے, اس سے آپ کو پوری سچویشن کا پتہ نہیں چل سکتا. تو میرا خیال یہ کہ ڈپلومیسی میں وی آر ڈوئنگ آل رائٹ, وی آر ڈوئنگ ویل. اور یہ جو ہم نے لودھی صاحب جو ہم نے کہا کہ ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں, یہ ہم نے کس طرح میں کہا ہے؟ ہم بھی, دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک جب یہ سٹانس لیتا ہے کہ وہ کسی بھی آخری حد تک جائے گا, تو اس کا کیا میسج ڈلیور ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کا میسج بڑا کلیئر ہے. جو آپ کو اور مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی دنیا کو سمجھ آ رہا ہوگا. دنیا سمجھتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. جی میں یہ بات کرنے والا تھا. دیکھیں, پولیٹیکل فیلڈ میں انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ وہ اسٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں ہمیں آپس میں گفتگو کرنی چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو ہمارے پاس ایریا ہے اس کے اندر کوئی ہم گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دیں پورے جموں اینڈ کشمیر کی, یا باہر کسی یورپین ملک میں ایسی گورنمنٹ کھڑی کر دیں, یا پھر یہ کہ ہم پارشل پلیبیسائڈ کے لیے چلے جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور یہی موقع مناسب ہوگا ہم ان کو پوچھنے کی. ٹھیک ہے, وقت کم ہے. لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب لیتے ہیں سابق وزیر خارجہ ہے خواجہ آصف صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب, پوری قوم آج یوم سیاہ منا رہی ہے, اور آپ نے بھی ایک بڑا اس کے اوپر کام کیا ہوا کشمیر کے معاملات کے اوپر. اب جو ہم نے سٹانس لیا ہے, قومی اسمبلی کا جب جوائنٹ سیشن ہوا تھا تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان اتنا اگریسو موڈ میں واپس آئے گا, لیکن جو پرائم منسٹر نے آزاد کشمیر اسمبلی میں تقریر کی, اس کے بعد ماحول بن گیا کہ ہم کشمیر کا مقدمہ ٹھیک انداز میں لڑ رہے ہیں. دیکھیے, یہ مقدمہ جو ہے, یہ تو کشمیر کا مقدمہ جو ہے پاکستان کا اپنا مقدمہ ہے, اور یہ کشمیریوں کا جو مقدمہ لڑنا ہے وہ تو ہمارے جو نظریہ پاکستان کی تکمیل کا مقدمہ ہے. یہ تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل لڑیں گے, منحصر القوم لڑیں گے اس مقدمے کو کسی بھی فورم کے اوپر, چاہے وہ بین الاقوامی فورم ہو یا کوئی اور فورمز ہوں, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی پوری قوم جو ہے اس سے متحد ہے, کوئی اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے جو قومی اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تقریر کی تھی, اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو خاص صاحب نے کہا تھا کہ آپ جنگ کریں, لیکن آزاد کشمیر اسمبلی میں جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا ہم آخری حد تک جائیں گے, اور اگر کچھ بھی کرنا پڑا تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کرے گا. تو فرق آیا ان کے سٹانس میں؟ آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں اور آزاد کشمیر اسمبلی کے سیشن میں ایک الگ قسم کی ان کی تقریر نظر آئی. دیکھیں, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو جیسے جیسے حالات جو ہے وہ بتدریج جو ہے ایک سامنے کی کلیئر پکچر آئے گی, تو اس حساب سے جو ہے سارے جو فریق ہیں اس میں پاکستان میں, میں تو نہیں سمجھتا کہ فریق ہونے چاہیے, متحد ہونی چاہیے ساری قوم جو ہے اس کے اوپر. ہمیں اگریسو پوسچر لینا پڑے گا, اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو بالکل میرے نظریے کے مطابق جو ہے ان کو منقطع کرنا پڑے گا, تاکہ بین الاقوامی جو دنیا ہے یا جو رائے عامہ جو ہے بین الاقوامی جو ہے وہ یہ اس کو احساس ہو کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اور دو نیوکلیئر طاقتیں جو ہیں بر صغیر میں وہ آمنے سامنے اس مسئلے کے اوپر آ گئی ہیں, تو پھر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ دنیا اس میں پلے کرے گی کشمیریوں کے حق میں. ادروائز کوئی بھی اس سے کم لیول کے اوپر اگر کوئی احتجاج یا کوئی کرنے کی کوئی ہماری کوشش جو ہے
وہ کوئی پھل نہیں لائے گی, کوئی ثمرات نہیں لے کے آئے گی. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہو گیا پچھلے 3-4 دن میں دہلی میں, اور جس قسم کی جو انٹینشن ہندوستان کی نظر آ رہی ہیں, وہ بڑی خوفناک اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اور پاکستان کو جو ہے اس کے لیے بالکل ہندوستان کے سے کسی رعایت کا جو ہے اس وقت مستحق نہیں ہے, نہ تجارتی تعلقات میں نہ سفارتی تعلقات میں. کسی قسم کی رعایت جو ہے نہیں برتنی چاہیے. اور اس میں ہمیں دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بالکل واضح دو ٹوک جو ہے سٹینڈ جو ہے پاکستان کو بین الاقوامی جو ورلڈ اوپینین جو ہے اس کو کنوے کرنے کے لیے لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے فلیئر اپ ہو کے دنیا کے امن کے لیے, اس خطے کے امن کے لیے, دنیا کے امن کے لیے خوفناک نتائج مرتب کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر خارجہ رہے, اور مسئلے کے اوپر انہوں نے بھی اپنا فیڈ بیک دیا. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے عبداللہ ملک صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے فاروق چیمہ صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہے. ان سے گفتگو کریں گے اس مسئلے کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر نے خطاب کیا, اس کے دوران انہوں نے ہٹلر کا حوالہ دیا اور جرمن اور مقبوضہ کشمیر کا کمپیریزن کیا. تو میں نے کہا کہ خان صاحب کا یہ تجزیہ سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ قومیں جنگوں سے نہیں بلکہ ججوں کو ڈرانے, میڈیا پر کنٹرول, غداری کے فتووں اور خوف کی فضا سے تباہ ہوتی ہیں, اور یہ اصول ہر قوم پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا غیر جانبدارانہ کو سوچیں تو جو تصویر ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں اس کا عکس ہمیں خود بھی ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دیتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو بات ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں وہ خود بھی سمجھتے اور دشمن کا سینہ چیرنے کے لیے اپنوں کو گلے لگاتے. ہاں صاحب کی تقریر کے جواب میں بھارت نے جو استدلال اختیار کر رکھا ہے, میں بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں, اس کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور اس کو فالو بھی کرتا ہوں. تو اس میں جو ان کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی سیاسی حالات ہیں وہ بڑے کمزور ہیں, اور معاشی حالات, یعنی یہ دو معاملات ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہے اور سیاسی طور پہ اختلافات کا شکار ہے, تو وہ کیا لڑے گا. تو یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ شاید معاشی طور پر کمزور ہونا ہمارے کہیں نہ کہیں آڑے آئے گا. بھارت یہ بھول گیا ہے کہ یہی قوم ایٹمی دھماکوں کے بعد کئی سال گھاس کھا کر بھی زندہ رہی تھی. دنیا بھر کی پابندیاں ہم پر لگی تھیں لیکن ہماری معیشت تباہ نہیں کر پائی تھی, ہمیں ڈرا نہیں سکی تھی. اور اب بھی معاشی طور پر ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بھارت کو جواب نہ دے سکے. وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں جو تقریر کی, یہی تقریر اگر وہ پہلے دن قومی اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کرتے تو شاید ہم بھارت کو اب تک گھٹنوں پر لا چکے ہوتے. چلیں, دیر آئے درست آئے. ہاں صاحب نے وہی کچھ کہا جو ہر عقل مند اور ذی شعور آدمی محسوس کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی قوم کو, کسی طبقے کو, کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس کے پاس آپشن محدود ہو جاتے ہیں. جن کو انصاف نہ ملے ان کے حقوق سلب کر لیے جائیں, جن کی لب کشائی کی آزادی نہ ہو, جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے, تو پھر وہ کشمیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو, انہیں اپنے حقوق لڑے بغیر نہیں ملتے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ درست ہے کہ مخالفین کو ناکو چنے چبوانا حکمران جماعت کے سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے, لیکن اس وقت پریورٹی کیا ہے؟ اس وقت پریورٹی سیاسی ایجنڈا نہیں بلکہ ملکی ایجنڈا ہے, اور یہ ملکی ایجنڈے کا سوال ہے. اس میں کسی قسم کی تقسیم اور تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ تاثر ختم کریں کہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ تاثر بھی ختم کرے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اداروں پر اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے. اپنے بدترین سیاسی مخالفین سے دل نہ ملائیں لیکن ہاتھ تو ملائیں. آزاد کشمیر اسمبلی میں کہا گیا ہر لفظ قوم کے دل کی آواز ہے اور ہر شخص کی نظریں اپنے لیڈر پر ہیں. وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا, اور قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. ہم وار مونگر نہیں ہیں لیکن جنگوں سے نہیں ڈرتے. یہ وقت ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. یہ میرے ابتدائیہ اس لیے کہا کہ چونکہ بہت سے حالات میں جو مواصلت کو نظر بھی آتی ہے. اب ہم ذرا کشمیر اور یوم سیاہ کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل ٹائٹ فاروق چیمہ صاحب, ان سے جانتے ہیں کشمیر کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے.
اور وہ اپنے فرمودات اور ارشادات ہمیں بھی نوازتے رہتے ہیں. فاروق چیمہ صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے کشمیر میں بڑا اسٹڈی کیا ہے, اب یہ جو حالات اس وقت ہمیں جن کا سامنا ہے, کشمیر کا سٹیٹس بدل گیا ہے, اور مودی کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا وہ کہتے ہیں اس کی پکچر کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ ہٹلر کا پیروکار ہے, تو کشمیر کا بنے گا کیا؟ کشمیر 72 ایئرز اولڈ مسئلہ ہے, بلکہ ہماری جو ہماری جد و جہد تھی اس کی تکمیل ابھی ہونی ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. اس میں مختلف قسم کے ایفرٹس ہوتی رہیں, لیکن گزشتہ 10 سال میں جو افسر جھوئی ہے, جو حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ کشمیریوں کے اندر کی آواز اور اندر کی آگ ہے, اور یہ وہ اصل آگ ہے جو کہ اس خطے میں کوئی نہ کوئی اپنا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. اب یہ بات کہ یہاں پر کشمیر میں مودی نے حملہ کر دیا, اوکے, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے تو وہ آگاہ ہوتی ہے کہ کون سا ملک انہیں سپورٹ کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا. اس کے بغیر وہ نہیں آتی. انڈیا کو آئیڈیا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور ہمیں کس کی سپورٹ, کس چیز کا آگے اور ہوگا. ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا کیا کرے گا اور ہمیں کس کی سپورٹ چاہیے. نہیں, انڈیا کا جو تھا یہ اندازہ تو ہمیں تھا, لیکن اس میں تھوڑا سا اس میں ٹائم میں اس نے اپنی طرف سے جلدی کی ہے, لیکن یہ حماقت کی ہے, کیونکہ حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. جلدی کس لیے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرانے چلا تھا. اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا, جو ان دنوں میں اب چل رہا تھا, وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی 15 سال کی محنت اکارت گئی. افغانستان میں جو وہ کچھ کر رہا تھا, نمبر 1 جو کچھ کر رہا تھا. دوسری بات ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے گی, اس طرف سے کچھ فراغت ہوگی پاکستان کو. تیسرا ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہاں سے کچھ ملیٹنٹس جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں تو انڈیا کا رخ کر سکتے ہیں یا وہ کشمیر میں جہاں پر ہوگا وہاں کا رخ کر سکتے ہیں. کیونکہ کشمیر میں اب جو انڈیا آیا اس طریقے سے, زیادہ تر ہمارے لوگ تجزیہ کرتے ہوئے یہ نظر آئے کہ جیسے وہ کشمیریوں کو صرف مارنے آیا یا تنگ کرنے آیا, نہیں, وہ تو پہلے بھی اسی طرح کر رہے تھے, اب ذرا زیادہ کر دیا, اس لیے صرف نہیں آئے. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اگر افغانستان فارغ ہوا تو پھر یہ ٹارگٹ ہو جائیں گے. یہ میں عرض کرتا ہوں, میرے خیال میں یہ تھا, میں نے جو انالیسس کا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں پر آیا اور ساتھ 2 ڈویژن ایکسٹرا بھی لے آیا, 38,000 فورس. اور میں سنا ہے کہ وہ تو آر ایس ایس کے لوگ ہیں اور وہ قتل عام جو بھی تھا, فوجی نہیں ہے, فوجی 8 لاکھ فوجیوں کے ہوتے ہوئے 30,30,000 کی کیا ویلیو ہے. تو یہ کوئی اسپیشلسٹ لائے گئے ہیں جو وہاں پہ قتل و غارت کرے, لوگوں کو ماریں. فوجی تو مار نہیں سکتے اتنے زیادہ. مجھے اس میں یہ چیز یہی میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ عام جو تجزیہ کر ہمارے دوست کر رہے ہیں نا, اس سے میں تھوڑا آگے میری ذہن جاتا ہے کہ یہ فورس اور یہ سارا کچھ ملا کے اس وقت یہ کیوں کیا اس نے. اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرووکیٹ کرے. وہ فورس جو لایا ہے زیادہ, وہ ہمارے بارڈر پر, نیلم ویلی بارڈر پر جیسے انہوں نے شروع کر دیا تھا کام کرنا, وہ ہمیں پرووکیٹ کرے. پرووکیٹ کرنے کے بعد ہم جذباتی لوگ ان کے گلے پڑیں اور وہ 2 مقصد حل کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مزید اوفینسو کا ایک راستہ جواز پیدا کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری تھوڑی بہت ابھی جو امیج بن رہا ہے دنیا میں کہ ہم افغانستان میں خود یا انڈیا کے ساتھ ہم دہشت گردی نہیں کرتے, اس امیج کو خراب کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اس پرووکیشن سے یہ 2 مقصد عبداللہ ملک صاحب. ابھی میں اس میں تھوڑا سا آپ 1 منٹ میں آپ کے لوں گا, بیکاز اف یو وانٹ دا ایکچوئل انالیسز. اب کیا ہے, مجھے یہ خطرہ تھا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کشمیریوں کی طرح مارنے نہیں آیا. اس کا آگے مقاصد یہ ہو سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ نمبر 1 یہ کوشش کریں کہ یہ اب جب اتنی اس طریقے سے جو اس نے ایکشن کیا ہے, کشمیر میں گوریلا وارفیئر ہونی ہے. کشمیری تسلیم نہیں کریں گے. جب گوریلا وارفیئر کشمیر میں ہونی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے, سب سے پہلے یقین کرنا ہے کہ یہ گوریلا وارفیئر وہ ہمارے ایکشن ری ایکشن سے کہیں ہمارے خطے میں نہ ڈال دے. یہ ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے, اور اس کے لیے میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس جو ہے یہ اوفینسو رکھنا ہوگا. اور دوسرا
जो दुनिया की वो तमाम रौनता चला रहे हैं। ऑफेंसिव क्या रखें? खास तौर पे कहते हैं क्या जंग करें, वो कहते हैं कि जंग तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए बात सुने, ऑफेंसिव डिफेंस ये होता है कि आप डिफेंस करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ आपको ऑफेंसिव करना होता है जिससे दुश्मन डिफेंसिव पे चला जाए, ये आपको करना है। यही चीज आपको अग्रेसिव डिप्लोमेसी में करनी है। ठीक है, ये जब दो चीज करेंगे हिंदुस्तान इससे पीछे नहीं जाएगा जब तक कि 5 से 10 हजार लाशें इंडिया नहीं पहुंचती हिंदुस्तान की उस वक्त तक। और उसके लिए कश्मीरी गोरिल्ला जंग लड़ेंगे और दुनिया उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद ये हो रहा है। दुलावल सर, योर टेक ऑन दिस? कर्नल साहब ने बड़ी खौफनाक तस्वीर कशी की है, वो कहते हैं जी ये तो बड़ा खौफनाक प्लान बना रखा है इंडिया ने। देखिए, ये कर्नल साहब का अपना एक एनालिसिस हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमने आंखें बंद कर रखी थी जब इंडिया में इलेक्शन होने थे अभी, तो जो बीजेपी की पार्टी थी उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि 370 का खात्मा। जब उनके इलेक्शन एजेंडे का खात्मा था, जब वो बरसरदार आ गए तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि आइन में से 370 और 35 निकाल दिया। और आज इंडिया में इसी बात की, जहाँ हम यौम स्याह मना रहे हैं इंडिया में, वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही हैं। न सिर्फ सेलिब्रेशन हो रही हैं, मैं आपको ये न्यूज़ ही समझ लें, शायद हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता कि अक्टूबर में वहाँ अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है। हम अगर इस बात पे ये हालात हैं, अब ये जो कुछ हो गया, देखें, अगर तो कश्मीर का स्टेटस ना बदलते इलेक्शन कराते तो मामला और था। अब जो हो रहा है, देखिए, अगर बगर के चक्कर में कादमी साहब हम रहे तो पहले भी तो हम सब दिन हालात ऐसे नहीं हैं, तो हालात तो वो उन्होंने बनाने हैं, उन्होंने अपने वफाद में बनाने हैं। हम अगर ये समझते हैं कि सिर्फ हमने ही कुर्बानियाँ दी मौजूदा गवर्नमेंट और हमने कश्मीर का इशू उठाया है, ये बात फिर तारीखी एतबार से सही नहीं होगी। इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म थे, मतलब भुट्टो साहब से ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी किसने दी थी कश्मीर पर, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। फिर हिंदू का जो एक माइंड सेट है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। फिर और वहाँ जो कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ते रहे आज तक, उनकी कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब ये बताएं कि अब जो हमने स्टांस लिया है, ये जो हम पूरे मुल्क के अंदर हम मुजाहरे कर रहे हैं, हमने अपना 14 अगस्त नहीं मनाया, कश्मीरियों के नाम कर दिया, आज यौम स्याह मना रहे हैं, इंडिया में यौम आज़ादी मना रहे हैं, हम यौम स्याह मना रहे हैं। इन सब चीज़ों से ज़रा लोग आम लोग समझना चाहते हैं कि हम क्या हासिल कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें मुल्कों में होती रहती हैं। अगर आप सिंबॉलिक है, अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर जगाना चाहते हैं ना, फिर वहाँ पर ठोस सवाल, क्योंकि मैं खुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मेरे सवाल आपसे किया कि इसका क्या इम्पैक्ट क्या है। इससे अगर वाकई आप इम्पैक्ट अब दुनिया को बताना चाहते तो फिर आपको फैक्ट फिगर होने चाहिए, आपके पास वो मूवीज होनी चाहिए, आपके पास किलिंग के वो होने चाहिए, आपके पास लोगों के इंटरव्यूज होने चाहिए, आपके पास खाली जुबानी के लफ्ज़ नहीं होगा। आप विजुअल भी दिखाए, आप दिखाए वहाँ क्या हो रहा है, आपको बताना होगा कि वो तो हम दिखा नहीं पा रहे। इंडिया जेनोसाइड करने जा रहा है, क्योंकि आप इलाका उनके पास चला गया। अगर 12-13 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ वहाँ पे करण साहब, और पता नहीं वहाँ लोग जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या हालात है, कितने लोगों की जिंदगी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के वहाँ इस तरह की वाक़यात हुए हों। लेकिन खदशा तो है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें होंगी। दुनिया को हम बता सकते हैं, दिखाएं कैसे? देखें, हमें अपने तरीके से जो कर रहे हैं, इन देखने के बाद आप पिक्चर जो देखते रहते हैं, अब मतलब है कि इससे दुनिया को क्या होता है, इम्यूनिटी हो जाती है। आप रोजनी गाजा की पिक्चर देखते हैं, क्या हुआ, यहाँ पर बात होती है कि वेयर डू यू टच देम, वेयर डू यू हिट देम। ठीक है जी, मैं जो गुजारिश आपको कर रहा था कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने अंदरूनी तौर पर, ख़ास तौर पर जो मेरे भाई फेसबुक इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, इनको खुदा के लिए लगाम डालें। इन्होंने पहले से ही ये काम शुरू कर दिया, जैसे आर्मी हार के आ चुकी है। और कल तो मैं हैरान हो गया कि एक ऐसा आदमी जिसको कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता था, उसने फेसबुक पे लिखा कि एक चौकीदार कहता फिर रहा था कि जागते रहना, हमारे पे न रहना। उसके बाद एक और उससे भी बड़ा एक टीचर भी है वो, और इंटेलेक्चुअल भी है, उसने आगे से इसके ऊपर एक और चीज उठा ली। सोशल मीडिया को लोग इतना नो, आई एम टॉकिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स दैट वी कॉल, दे गिव एन इनिशिएटिव। और उसके ऊपर फिर फेसबुक की इंटेलेक्चुअल्स ने जो उसका किया, ऐसा असर कर दिया जैसे कि आर्मी ने उनको कहा है कि तुम ये ना करो। मेरा कहने का मकसद ये था सर कि गवर्नमेंट के लिए अग्रेसिव डिप्लोमेसी, अग्रेसिव ऑफेंस डिफेंस वी हैव टू कैरी आउट। उसके लिए आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके आर्मी चीफ ने मुकम्मल
बयान अपना बता दिया है व्हाट वी आर वो गोइंग टू तो नजर आता है एज ए कि- नेशन। मैं बता ये दिया। कर रहा हूँ कि खुदा के आखिरी लिए 30 इधर भी सेकंड थोड़ा है, आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है। बताइए कि डायरेक्शन ठीक है जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, या हमें कुछ और भी करना है? इट इज एक्सेलेंट डायरेक्शन, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट, वी शुड नॉट स्लैक ऑन इट। चलो भाई साहब। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हमें करना भी चाहिए। हमें अपने वफूद मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, दुनिया में जाके खुद जाके बात बिल्कुल- करनी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल दुनिया जाना भर के मीडिया को बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि ये मामला उस सतह पर हाईलाइट हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक हम अपने फॉरेन डेलीगेट नहीं भेजेंगे और चलो जी, वो वक्त मुख्तलिफ पार्लिमानी कम- पार्टी पे मुश्तमिल होने चाहिए। ठीक है, कम वक्त में हमने कुछ अहम बातें कर ली और इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस जरूर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कश्मीर पे और भी प्रोग्राम आप देखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।